बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की सिलसिला वही है और आज ये प्रोग्राम नंबर 246 है। हजमतुल्लाह खान लोधी की किताब उनकी आप भी थी, आता है याद मुझको, पर हमारा मुताला और तजदिया जारी है। आज इसकी चौथी किस्त है और इसका आगाज़ लोधी साहब ने एसएम कॉलेज से इस्लामिया कॉलेज मुंतकिल होने से शुरू किया है। इस्लामिया कॉलेज जैसा सब लोग जानते हैं कि मरहूम एएम कुरैशी का कायम करदा कॉलेज था। एएम कुरैशी मरहूम के बारे में ये कहा जाता है कि वो कायद आज़म के साथ बॉम्बे में बहुत अरसा रहे और वो उनके एक बड़े सपोर्टर थे, बड़े हामी थे। शायद उनकी गाड़ी भी उन्होंने बहुत अरसे तक ड्राइव की। कुरैशी साहब का ताल्लुक़ मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी तरह से हो गया, मुस्लिम लीग की वजह से, कायद आज़म की वजह से। और जब मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी कराची आए हैं तो एएम कुरैशी साहब के घर में ही रहा करते थे और उस्मानी साहब से मिलने के लिए बड़ी बड़ी शख्सियतें आया करती थीं। लाजमन जब वो उनके घर आती थीं तो कुरैशी साहब से भी उनके ताल्लुकात कायम हो गए। कुछ उस्मानी साहब का असर व रसूख, कुछ कुरैशी की अपनी कोशिश। बहरहाल पहले उन्होंने कुछ स्कूल कायम किए और स्कूल कायम करने के बाद वो इस्लामिया कॉलेज उन्होंने कायम किया, जिसकी आज बहुत बड़ी इमारत कायद आज़म के मज़ार के पास मौजूद है। अब इस इमारत को जो कौमिया लिया गया था इसको कॉलेज को, अब दोबारा वो इमारत कुरैशी साहब के बनाए हुए इदारे के हवाले कर दी गई है और इस्लामिया कॉलेज किसी और छोटी इमारत में मुंतकिल। बहरहाल जिक्र इस्लामिया कॉलेज का हो रहा था कि जब ये इस्लामिया कॉलेज में गए किसी हवाले से तो कुरैशी साहब ने इनको हाथों हाथ लिया और इनकी तनख्वाह जो शायद पहले एसएम कॉलेज में 800-900 रुपये थी, दुगनी तनख्वाह पर यानी 1700 रुपये पर उस ज़माने में इन्होंने लोधी साहब को रख लिया अपने यहाँ। और बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात फिर उन्होंने बयान किए हैं और इसका हवाला आया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरैशी ने कराची में तलबा को कॉलेज की तालीम देने में जो किरदार अदा किया है वो बहुत ही अहम किरदार है और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन लोधी साहब कहते हैं कि तालीम की फराहमी से ज़्यादा उनका मकसद कुछ और फ़वाइद हासिल करने थे तालीम के हवाले से, और वो उन्होंने किए। मुस्लिम लीग के अयूब खान की कन्वेंशन लीग के लीडर बन गए और जिस तरह अयूब खान ने उस ज़माने में सियासतदानों को गंदा करने के लिए, उनको करप्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाईं, इसी तरह से गाड़ियों की स्कीमें चलाई गईं, बसों के परमिट जारी किए गए। तो कुरैशी साहब को भी बहुत सारी गाड़ियों के परमिट मिल गए और लोधी साहब कहते हैं कि उन्होंने नज़र इनायत करते हुए मुझे मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आओ और कल को गाड़ी ले जाना। और ऐसा ही हुआ कि अगले दिन एक बहुत ही खूबसूरत नई फॉक्सवैगन, उस ज़माने की बहुत ही अच्छी गाड़ी शुमार होती थी। आपको शायद पता ना हो कि उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े असातिज़ा, टीचर्स, उनके पास फॉक्सी ही हो। बाहर जब जाते थे तो वहाँ से भी फॉक्सी लेके आते थे, फॉक्सवैगन बड़ी ज़बरदस्त। हालांकि 2 दरवाजे की भी होती थी, 4 की कम होती थी, लेकिन वो बहुत पसंद की जाती थी। बड़ी ड्यूरेबल गाड़ी थी। सड़क पे जब चलती थी तो वो बहुत ही ग्रिप उसकी मजबूत हो। जो लोग फॉक्सी इस्तेमाल कर चुके हैं वो जानते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये एकदम पता चला कि इतने हज़ार रुपये तो फौरी तौर पर आपकी तनख्वाह से कट जाएंगे और इतने हज़ार रुपये आपको बैंक को किस्तों में देने होंगे। कह रहे हैं बहरहाल वो गाड़ी मैंने ली, सारे बच्चों ने, सब ने उसी पर पूरे पाकिस्तान तक की सैर की है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। बहरहाल वो बता रहे हैं कि इस्लामिया कॉलेज कराची का तीसरा कॉलेज था और ये भी डॉक्टर अमीर हसन सिद्दीकी इसके पहले प्रिंसिपल बने
اور ان کے زمانے میں اے ایم قریشی خود کالج میں قدم نہیں رکھتے تھے. کچھ ممکن ہے صدیقی صاحب کی طرف سے بھی مسئلہ ہو, کچھ قریشی صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا, واللہ عالم درست ہے یا نہیں, کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے. لودھی صاحب کا کہنا ہے کہ 9ویں 10ویں تک تو وہ ضرور پڑھے تھے, اس لیے کہ ان کے ایک ٹیچر اچانک ایک دن ان کے پاس آ گئے تھے کالج میں, اور انہوں نے آ کر یہ بتایا تھا کہ یہ میرے 9ویں کلاس میں میرے یہ شاگرد رہے ہیں. بہرحال بعد میں بہت سارے واقعات ہوئے, اور لودھی صاحب کہتے ہیں کہ بطور پرنسپل ان کو ایسی چیزوں پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا جو ان کی ضمیر نے گوارا. مثلاً کوئی بہت بڑی گرانٹ لائبریری کے لیے ملی تھی اسلامیہ کالج کی, اور اس گرانٹ سے کتابیں نہیں خریدی گئیں, کچھ اور چیزیں کی گئی ہوں گی. بہرحال قریشی صاحب کہتے ہیں کہ لودھی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا. نتیجتاً قریشی صاحب سے میرے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے, اور بعد میں پھر یحییٰ خان کے زمانے میں سننے میں آیا ہے کہ ان کے بعد والے پرنسپل صاحب کی ڈگری بھی جعلی نکلی, اور وہ لائبریری والا مسئلہ بھی آ گیا. تو کچھ عرصے دونوں حضرات کو, قریشی صاحب کو بھی اور جی خان صاحب کو بھی, کچھ عرصے جیل خانے کی ہوا بھی ان کو کھانی پڑی. بہرحال 60 اور 61 کے عرصے میں لودھی صاحب اسلامیہ کالج کے دبنگ پروفیسر, دبنگ پرنسپل کے طور پر رہے, اور اس زمانے میں عمارت بھی نئی بن گئی اسلامیہ کالج کی. پھر اور حالات خراب ہوئے, اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے خلاف ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے خلاف کوئی مہم شروع ہو گئی, اور اس زمانے میں بڑے بڑے طالب علم لیڈر سامنے آئے. یوسف بلوچ مرحوم ایک لیاری میں رہتے تھے تو وہ ملتان کے, لیکن وہ وہیں رہتے تھے اور وہیں کے شمار ہوتے تھے. وہ ایک لیڈر بن کر سامنے آئے, اور یوسف بلوچ صاحب کے بارے میں کہنا ہے لودھی صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسی ڈیفینڈنگ لائن بنائی جو ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی حمایت کرتی تھی, اور انہیں ان کے مخالف گروہ سے, جس میں اساتذہ بھی شامل تھے, بچائے رکھتی تھی. بہرحال پھر ایسے حالات ہوئے کہ ڈاکٹر قریشی کو کراچی یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا, اور ڈاکٹر محمود حسین پھر وائس چانسلر بنے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بس پھر میرا دل کھٹا ہو گیا, پھر میں واپس ایس ایم کالج آ گیا. وہاں انہوں نے آدھی تنخواہ آفر کی, اور انہوں نے کہا ہم اس سے زیادہ نہیں. کہنے لگے میں نے اس پہ اللہ کا شکر کیا کہ چلیں مجھے آدھی تنخواہ سے ہی یہاں مل رہی ہے. اور پھر ایس ایم کالج میں دوبارہ جب یہ آئے ہیں تو ان کی شہرت اور ان کی قابلیت کا لوگوں پر بہت اثر ہوا, اور اسی زمانے میں پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان تھے, اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن تھے, مختلف پروگرام شروع کیے, اور بہت عرصے تک وہ پروگرام کرتے رہے. لودھی صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے جو آدھی تنخواہ وہاں دی گئی تھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے, مجھے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ میری اس تنخواہ سے بھی زیادہ ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ کا کرنا ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی جو فیاضی ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حالات اسی طرح کے تھے. ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا, صدارتی انتخابات آ گئے, محترمہ فاطمہ جناح امیدوار بن گئیں, اور فاطمہ جناح صاحبہ کو کراچی سے اور مشرقی پاکستان سے بہت ووٹ ملے. یعنی پورے ملک کی کچھ اور سچویشن تھی. وہ خود بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جب وہ اسلامیہ کالج میں تھے یہ الیکشن ہوئے, اور پوری رات کوئی ہزاروں بی ڈی ممبرز کو لا کے وہاں بند کر دیا گیا تھا رات کو. وہی حربے, اب ان حربوں کا آغاز ہمارے ہاں اگر ہوا ہے تو وہ بہت پہلے سے ہو گیا تھا, وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اور پھر اپنے ایک عزیز کا ذکر کیا ہے کہ سن 65 میں جو مصر کی PIA کی ابتدائی پرواز تھی اس میں ان کے قریبی عزیز تھے جو پائلٹ کے ساتھ نیویگیٹنگ آفیسر تھے, خالد لودھی, وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. پھر 65 کی جنگ کا ذکر ہے. پھر اس بات کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کو جو الٹیمیٹم دیا گیا اور ان کو وہاں سے کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کا ذکر کیا گیا.
پھر یحییٰ خان کا مارشاء لگ گیا، اور پھر بھٹو صاحب کا دور آ گیا، اور پھر جو کوٹا سسٹم اس زمانے میں ہوا اور جو لسانی بل پیش کیا، اس کے نتیجے میں جو کشیدگی صوبے کے دو اہم آبادی کے طبقوں میں ہوا، وہ سلسلہ جاری رہا۔ بھٹو صاحب نے جب کالجوں کو اور تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کیا ہے تو اس کے جو کچھ فوائد بھی انہوں نے بتائے ہیں۔ اساتذہ کی تنخواہیں اچھی ہو گئی تھیں، لیکن کچھ نقصانات، بلکہ زیادہ نقصانات بیان کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو بیڑا غرق ہوا ہے سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں، وہ اس کا آغاز بھٹو صاحب کے زمانے سے ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم میں بھی اگر میرٹ کا خیال رکھا جاتا، یعنی اس جو دیہی اور شہری، اس میں بھی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ غریب غربا سندھ کے جو بچے پڑھ کے آتے تھے وہ بغیر کسی سفارش کے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سفارش کا بھی ایک زمانہ تھا، جان پہچان کا بھی ایک زمانہ تھا، اس کے بعد تو پھر پیسہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ جو گانا ہے کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، اور یہ روپیہ اس طریقے سے تعلیم کے محکمے میں چلا کہ اتنے نااہل لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے، وہ ایک واقعے کا بیان کرتے ہیں، آخر میں وہ ایڈیشنل سیکریٹری تعلیم بھی ہو گئے تھے سندھ کے لودھی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ایسے ایسے لوگ آنے لگے جو ایم ایس سی ہوتے تھے، جو پی ایچ ڈی ہوتے تھے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایس ٹی پیٹرک کالج کیا ہے اور سینٹ پیٹرک کالج کیا ہے۔ انہیں سینٹ کا نہیں پتہ تھا، وہ ایس ٹی کہتے تھے مجھے ایس ٹی پیٹرک کالج میں لگا دیں آپ، وہ ایم ایس سی کر کے آئے تھے شاید، اور وہ صاحب بعد میں پھر ڈائریکٹر ایجوکیشن ہو گئے اور بورڈ کے چیئرمین ہو۔ تو یہ دھجیاں اڑائی گئی تھیں میرٹ کی اس زمانے میں بھی جو ہے۔ یہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بطور، جب وہ سیکریٹری کا چارج بھی ان کے پاس تھا، تو ان کو وزیر صاحب نے حکم دیا کہ آپ ڈی اوز کے ذریعے سارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مطلع کر دیں ڈی اوز کو کہ کل کراچی میں 2 بجے سیکریٹریٹ میں 200 فارم لے کے آ جائیں وہ بھرتیوں کے، اور جب وہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ بس آپ اس پر سائن کریں اور میرے حوالے کر دیں۔ ہر ضلع سے کچھ لوگوں کو بھرتی کرنا تھا، یعنی ان بھرتی کرنے والے ڈی اوز کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کس کو، ان سے خالی فارموں پہ دستخط لیے گئے، اور بعد میں پھر ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو وہ فارم بانٹ دیے گئے اور انہوں نے پیسے لے گئے اپنی مرضی کے لوگوں کو نام۔ تو تعلیم کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کا آغاز بھی پہلے کا جب ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کا بھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پھر ریٹائرمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے بعد ان کو جس طرح سے اے جی پی آر میں مشکلات کا، اے جی سندھ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور خود ان کی وائف کے انتقال کے بعد جس طرح سے ان کے واجبات حاصل کرنے میں، حالانکہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہے تھے، ان کے شاگرد بے شمار ان دفاتر میں تھے، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں جو حال ہو گیا تھا وہ حال یہ تھا کہ ان کو اپنی بیگم کا انتقال ہو گیا، ان کو سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کے واجبات صحیح طریقے سے ان کو نہیں۔ پھر انہوں نے کوچنگ سینٹرز کا ذکر کیا ہے کہ جب ڈی نیشنلائز ہوا اور مالکان کو کچھ عمارتیں واپس کی گئیں اور مالکان کو اجازت دی گئی کہ وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کہ وہ اپنے کالج قائم کر سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کوچنگ سینٹروں کا ایک دور آ گیا، اور کالجوں میں اساتذہ سرکاری پڑھاتے نہیں تھے، وہ اپنے کوچنگ سینٹر میں شام کو، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی مختلف سڑکوں اور سندھ کے دوسرے شہروں میں کوچنگ سینٹر پہ لڑکے اور لڑکیوں کا ہجوم شام کے اوقات میں ہونے لگا، اور اس طرح سے اسکول بھی ہر جس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے اس نے یہ کہا کہ گرامر اسکول کے نام سے، حالانکہ گرامر کی اسپیلنگ بھی ان کے بورڈز پر، نرسری کی اسپیلنگ ان کے بورڈ پر صحیح نہیں لکھی ہوتی تھی، لیکن وہ بھاری بھاری فیسیں لے کر، اور بہت سارے والدین صرف اچھی یونیفارم اور ٹائی لگا ہوا بچہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور بھاری بھاری فیسیں دے کر ان اسکولوں میں
جن کے پاس نہ میدان تھے نہ باتھ روم تھے، 2-2 3-3 منزلہ پلاٹ عمارتوں میں 120 گز 240 گز یا 400 گز اس پر اسکول کھلے ہوئے تھے، اور آج بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح سے پریکٹیکل لینے میں جو بدعنوانی تھی، سائنس کے اسٹوڈنٹس میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلے کے لیے انٹر پہ بہت ہوتے تھے، اور ان کے پریکٹیکل میں جو گھپلے ہوتے تھے، جس طرح سے انٹرنل ایگزامینر اور ایکسٹرنل ایگزامینر پیسے کماتے تھے، یہ سب کچھ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے کریکلم کنسلٹنٹ بن گئے تھے، اور اس ملازمت کے دوران انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، کس طرح سے باہر کی اسکالرشپ جو ہیں نائل لوگوں کے حوالے کی گئیں، جن میں سے آدھی ضائع ہو گئیں، آدھے وہاں سے بھاگ کے آ گئے، وہ نہیں پڑھ سکے، نہیں کمپیٹ کر سکے۔ اسی طرح سے اور کاموں میں پی ایچ ڈی کرانے میں اور اسکالرشپس میں جو گھپلے شروع ہوئے وہ آج تک اس محکمے میں جاری ہیں۔ بہرحال یہ ایک ہمارے تعلیم کے شعبے کا جو ذکر اس کتاب میں موجود ہے، وہ ہمارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی، اور اس کا نقصان آج ہم برداشت کر رہے ہیں، اور آئندہ نسلیں ہماری کریں گی، چاہے وہ دیہی ہوں چاہے شہری ہوں۔ مصنوعی طور پر آپ کسی کو آگے نہیں لا سکتے، اور خاص طور پہ ایسے دور میں اور ایسے ماحول میں کہ جب ان سے اچھے لوگ موجود ہوں، اور صرف اس زبان کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ یا پیسے کی بنیاد پر آپ نااہل لوگوں کو آگے لائیں گے تو آپ کا جو بیڑا غرق ہوگا وہ اب ہو رہا ہے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔